अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई भी बिल्कुल ठीक ठाक है, ज़बरदस्त है। दोस्तों आज की वीडियो आप भाइयों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप भाइयों के साथ जो बातें डिस्कस करने वाला हूँ वो आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में वीज़े से लेकर लाइसेंस बनने तक और आपकी फ़र्स्ट सैलरी जो है ना वो आने तक टोटल बातें जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको किस किस प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा और क्या क्या आपको करना पड़ेगा। चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी दोस्तों मैं यहाँ पर आया था ऑर्डर देने के लिए, तो ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद वापसी में जा रहा हूँ घर की तरफ। ड्यूटी भी मैंने ख़त्म कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत ही खूबसूरत किस्म का व्यू है। रोड ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी रोड है। तो इंशाल्लाह बड़ी रोड पर भी किस दिन वीडियो बनाएंगे, साथ में आपको ये भी बताएंगे गूगल मैप को कैसे यूज़ करना है। उसके अलावा जो भी आप भाई कमेंट्स में मुझे बताते हैं उसके रिलेटेड मैं वीडियो बना देता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ इसी पे बात करेंगे कि किस तरह से आपका बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, आपको कितने महीने यहाँ पे रुकना पड़ेगा, कैसे आपका वीज़ा लगेगा, मेडिकल, और उसके अलावा आपके पास कितने पैसे होने चाहिए जब तक आपने यहाँ पे फ्री रहना है, और आप जब काम पे लग जाएंगे आपकी पहली जो सैलरी है वो कब तक आएगी, और आपकी जो सैलरी में से पैसे कटिंग होंगे वो कितने होंगे, और आपकी सैलरी में से आपको कितने पैसे बचेंगे। दोस्तों नंबर 1 सबसे पहले जो भाई बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उसमें जो एज की लिमिट रखी गई है वो कम से कम जो है ना आपकी एज है वो 21 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए। अगर आपकी एज 17 साल है, 16 साल है, 18 साल है, 20 साल है तो वो आप बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर नहीं बना सकते। तो आपकी जो एज है वो 21 प्लस होनी चाहिए, तभी आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा जो ज़्यादा एज वाले लोग हैं, मतलब जो 40 प्लस हैं, वो बाइक ड्राइविंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उनको जॉब भी जल्दी नहीं मिलती। अप्लाई कर सकते हैं लेकिन बाद में जो कंपनीज़ हैं ना वो 45 प्लस जो है ना वो जॉब आपको ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो मशवरा यही है कि जिन लोगों की 40 प्लस है वो इस चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि मुझे कुछ दोस्तों के मैसेज भाइयों के आए थे कि हमारी इतनी एज है, हम बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं। तो उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस ना बनवाएं, ना ही आपको जॉब मिलेगी जल्दी। जो भाई 21 प्लस हैं, 30 से नीचे हैं, 35 से नीचे हैं, तो वो बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस ईज़िली बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आप भाइयों को लास्ट वीडियो में अपना नंबर भी दिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नंबर देने के बावजूद भी काफ़ी सारे भाई मैसेज करके वही बातें बार बार पूछ रहे हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। तो आज की वीडियो में मैं आप भाइयों को टोटल प्रोसेस बताऊंगा, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, क्या करना है, कैसे आपका वीज़ा निकलेगा, कैसे आपका लाइसेंस बनेगा, कैसे आपकी सैलरी आएगी। दोस्तों सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है उस पर हम बात करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो आपका वीज़ा ही लगेगा। वीज़ा लग जाने के बाद ही फिर आगे जो भी प्रोसेस होगा वो होगा। नंबर 1 पे वीज़ा आता है। तो वीज़ा के लिए क्या होगा कि वीज़ा के लिए नंबर 1 सबसे पहले आपकी जो एज लिमिट है वो 21 ईयर प्लस होनी चाहिए। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है उसमें नंबर 1 सबसे पहले आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट की डेट वैलिड होनी चाहिए। नंबर 2 आपके पास एक पिक्चर होनी चाहिए जो पासपोर्ट साइज़, बैकग्राउंड जो है ना वो उसका वाइट चाहिए। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आपके पास, जो आप अगर इंडिया से हैं तो आपका जो आईडी कार्ड है वो होना चाहिए, और अगर आप पाकिस्तान से हैं तो उसके लिए आपका जो पाकिस्तान का आईडी कार्ड होना चाहिए। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सभी के सभी पीडीएफ में हाई रेजोल्यूशन में होने चाहिए। इनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सम टाइम जो लो क्वालिटी वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं और वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। जैसे ही वीज़ा रिजेक्ट होता है तो फिर जहाँ पे आपका वीज़ा 15 दिन में निकलना है वहाँ से वो आगे 15 दिन और भी लग सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप जो डॉक्यूमेंट आपके पास होते हैं उनको आपने पीडीएफ और हाई रेजोल्यूशन में आपने करवाना है, उसके बाद ही आपने सेंड करने हैं। नंबर आप भाइयों के पास है मेरा। अगर आप बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो जैसे ही आप ये अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेते हैं वो डॉक्यूमेंट आपने मुझे सेंड कर देने हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई पूछ रहे थे मुझसे रब्ता करने के बाद, भाई हमें कंपनी का नंबर दे दो, हम उनसे बात करेंगे। तो मेरे भाई कंपनी का नंबर तो मैं आपको दे दूं, लेकिन फिर आपको वहाँ से कोई बंदा रिप्लाई नहीं करेगा तो फिर फ़ायदा नहीं है।
تو اسی لیے کمپنی نے ہمیں بولا ہوا ہے، مجھے اسپیشلی بولا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ بائک کا ڈرائیونگ لائسنس بنانا چاہتا ہے تو آپ اس کے ڈاکومنٹ ہمیں سینڈ کریں، وہ ڈاکومنٹ چیک ہوں گے۔ اگر وہ بندہ لائسنس بنوانا چاہتا ہے تو اس کے ڈاکومنٹ کلیئر ہیں تو اس کے بعد وہ ڈپازٹ کے لیے بولیں گے، ڈپازٹ کدھر دینا ہے، کیا کرنا ہے، جو بھی پروسیس ہوگا وہ اس کے بعد ہوگا۔ تو جو بھی بائک کا ڈرائیونگ لائسنس بنانا چاہتے ہیں، ویری ایزی اینڈ سمپل ہے، کوئی پروسیس لمبا چوڑا نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے مجھے اپنے ڈاکومنٹ سینڈ کرنے ہیں۔ آپ کے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ آگے میں کمپنی کو سینڈ کروں گا۔ کمپنی جیسے ہی وہ ڈاکومنٹ ویریفائی کرے گی اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس بندے کو آپ نے ڈپازٹ دینا ہے، کدھر آپ نے پیسے جمع کروانے ہیں۔ تو جو انڈیا میں بھائی ہیں وہ ادھر انڈیا میں ان کا ڈپازٹ ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی آپ کے ڈاکومنٹ آگے ویریفائی ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو نمبر دوں گا، اس نمبر سے آپ نے رابطہ کرنا ہے، اس بندے کو جا کے آپ نے ڈپازٹ دینا ہے۔ جیسے آپ کا ڈپازٹ ہو جائے گا وہ آپ کو ایک رسید دیں گے کہ آپ کا جو ویزا پلس لائسنس ہے وہ اتنے میں فائنل ہوا ہے، اور وہ آپ کو رسید پہ لکھ کر دیں گے اتنا آپ کا ڈپازٹ آ گیا اور اتنا آپ کا باقی رہتا ہے۔ تو جو باقی کا رہ جائے گا وہ آپ کی سیلری میں سے ڈیڈکشن ہوگا۔ تو اس کے لیے آلریڈی میں پہلے بھی کافی دفعہ بول چکا ہوں کہ ٹوٹل 10,000 درہم ہے، اس میں سے آپ کا ڈپازٹ جو ہے نا وہ 4,000 درہم آئے گا۔ 4,000 درہم آپ کا ڈپازٹ آئے گا۔ ڈپازٹ آ جانے کے بعد آپ کی رسید وغیرہ آپ کو مل جائے گی۔ جو ویزا پروسیس ہے وہ 28 ڈیز ہے، مطلب آپ کا جو ویزا ہے وہ 15 to 28 ڈیز جو ہے نا آپ کا ویزا پروسیس ٹائم لیتے ہیں، اس میں آپ کا ویزا نکل آئے گا۔ 28 ڈیز کا ٹائم ہے، اور ویزا آپ کا 20 دن میں بھی نکل سکتا ہے، 15 دن میں بھی نکل سکتا ہے، ایون کہ ایک ویک میں بھی نکل سکتا ہے، لیکن میکسیمم جو لمٹ ہے وہ 1 منتھ 28 ڈیز کی ہے۔ دوستو ویزا نکل جانے کے بعد آپ نے ٹکٹ کروانی ہے اور یہاں دبئی میں آ جانا ہے۔ اس کے بعد دوستو کمپنی آپ کا میڈیکل کروائے گی۔ جیسے ہی آپ کا میڈیکل کلیئر ہوگا تو آپ کی ایمٹس آئی ڈی کے لیے اپلائی کیا جائے گا۔ تو ایمٹس آئی ڈی جب تک آئے گی، ایمٹس آئی ڈی آنے کے فوراً بعد جو ہے نا وہ آپ کا لائسنس کے لیے اپلائی کر دیں گے، کیونکہ ود آؤٹ ایمٹس آئی ڈی آپ لائسنس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو جیسے ہی آپ کا میڈیکل کلیئر ہوگا، میڈیکل کلیئر ہونے کے بعد آپ کا ایک ویک کے اندر ایمٹس آئی ڈی آ جائے گا۔ جیسے آپ کا ایمٹس آئی ڈی آئے گا، کمپنی آپ کو لائسنس بنانے کے لیے جہاں پر آپ کو بولے گی وہاں پر آپ کو اسکول میں لے کر جایا جائے گا۔ ہماری کمپنی جب وہ فجیرہ سے لائسنس بنا کر دے رہی ہے تو آپ کو وہاں پر شفٹ کیا جائے گا۔ وہاں پر آپ کو کمپنی کی طرف سے رہائش بھی دی جائے گی جب تک آپ کا ڈرائیونگ لائسنس نہیں بن جاتا۔ تو اس میں جو کھانا پینا فوڈ یہ سب کچھ آپ کا خود کا ہوگا۔ تو اس کے لیے دوستو میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ ایک میکسیمم کتنا خرچہ آ جاتا ہے۔ اگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو آپ کا جو فوڈ کا خرچہ ہے نا کم از کم آپ 300 درہم لے کر چلیں، آپ کا ایک منتھ کا 300 درہم تک خرچہ آ جائے گا۔ تو جب بھی آپ آئیں آپ تقریباً 1,000 درہم 1,200 درہم اپنے ساتھ لے کر آئیں، تاکہ آپ کا جو بھی 2 منتھ لگیں گے وہ آپ کو خرچے کی پرابلم نہ ہو اور آپ کا جو کھانا پینا ہے وہ آسانی سے ہو جائے، کیونکہ کمپنی کی طرف سے کھانا پینا جو ہے نا وہ نہیں دیا جاتا، صرف کمپنی کی طرف سے آپ کو رہائش دی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جب آپ کا بائک کا ڈرائیونگ لائسنس ود ان 1 منتھ بن جائے گا، لائسنس بن جانے کے بعد کمپنی آپ کو جاب دے گی۔ تو جاب میں کریم طلبات نون فوڈ، نون ان منٹس، اس کے علاوہ انسٹا شاپ، کٹوپی کچن، یہ سبھی جتنی بھی کمپنیز ہیں یہ ہماری کمپنی کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ تو جس کمپنی میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں آپ اس کمپنی میں کام کریں گے۔ تو جیسے ہی آپ کام سٹارٹ کریں گے، آپ پورا مہینہ کام کریں گے، تو جو آپ کی ارننگ بنے گی، جو آپ کی پیمنٹ بنے گی، اس میں سے آپ نے جو باقی کے پیسے رہتے ہیں، آپ کا 6,000 درہم رہتا ہے، 5 رہتا ہے، جتنا بھی آپ کا رہتا ہے ڈپازٹ کر جانے کے بعد، تو وہ آپ کا سیلری جو اگر آپ کا 2,000 سیلری آتا ہے، 2,500 آتا ہے، 3,000 آتا ہے، 3,500 آتا ہے، جتنا بھی سیلری آپ کا آئے گا اس میں سے کمپنی نے آپ کا جو باقی کا پیمنٹ ہے وہ ڈیڈکٹ کرے گی۔ اس کی لمٹ 800 درہم بھی ہو سکتی ہے، 1,000 درہم بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی کٹنگ کروانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی 3,000 بھی سیلری آتی ہے تو 800 درہم جو ہے نا وہ کمپنی اپنا ڈیڈکٹ کر کے آپ کو باقی کی جو سیلری ہے نا 2,200 درہم وہ آپ کے اکاؤنٹ میں سینڈ کر دے گی، اور سیلری جو ہے نا وہ آپ کے کارڈ میں آئے گی، جو بینک کا کارڈ ہوگا وہ کمپنی آپ کو بنا کر دے گی، اسی میں ٹرانسفر ہوگی۔ تو کمپنی اپنے پیسے رکھ کے اس کے بعد جو ہے نا آپ کی سیلری آپ کے کارڈ میں ڈالے گی۔ تو باقی جتنے بھی پیسے آپ کے پاس آئیں گے وہ آپ کے ہیں۔ اس میں آپ نے اپنے فیول کا خرچہ بھی رکھنا ہے، اس میں آپ نے اپنے گھر بھی پیسے بھیجنے ہیں،
اس کے علاوہ آپ نے اپنا فوڈ کا کھانے پینے کا وہ سارا خرچہ اسی میں سے رکھنا ہے۔ تو جب تک آپ کا وہ کمپنی کی طرف سے جو پیمنٹ باقی رہتی ہے وہ کلیئر نہیں ہوتی تو آپ کو اتنے پیسے ہی بچیں گے جس حساب سے آپ کی سیلری آئے گی۔ تو کمپنی نے ڈیفینیٹلی جو پیسے لینے ہیں وہ آپ سے ڈیڈکٹ لازم کرنے ہیں۔ تو دوستو کچھ اس طرح کا سین ہے، آپ کو اتنی سیلری کتنی نکالنی ہے، کتنا آپ کام کریں گے اسی حساب سے آپ کے پیسے بچیں گے۔ آپ کو فیول کا خرچہ نکالنا ہے، آپ کو کھانے کا خرچہ نکالنا ہے، آپ کو اس کے علاوہ جو کمپنی ویزا پلس لائسنس کی جو بقایا جاتا ہے اس میں سے آپ کے جو پیسے کٹے گی وہ سارے پیسے ایکسپینس نکال کے باقی جو پیسے بچیں گے وہی آپ کی پروفٹ ہوگی، وہی آپ کے جو ٹوٹل ارننگ آپ کو بچے گی۔ بہت سارے بھائی یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ جو بائک کا کام وغیرہ ہوتا ہے اس کا کیا سین ہے، وہ اس پہ کوئی ایکسٹرا چارج تو نہیں آتا؟ تو کمپنی کی طرف سے بائک دی جاتی ہے تو اس کا کام بھی جو ٹوٹل ہے نا وہ کمپنی ہی کرواتی ہے۔ اس کا ٹائر چینج کرنا پڑ جائے، اس کا کلچ ٹوٹ گیا ہے، کوئی بھی بائک کا کام ورک شاپ کا کام نکلتا ہے تو میرے بھائی اس کے لیے آپ کو چارج نہیں کرنا، وہ کمپنی کی طرف سے ہی پیسے جو ہے نا وہ کٹنگ ہوں گے۔ آپ نے جسٹ ورک شاپ میں جانا ہے اور وہاں پر جا کر بائک دکھانی ہے، جو بھی کام ہے وہ آپ نے بتانا ہے تو وہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ بھائیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ شاید اس میں بھی کچھ آپ کا ایکسپینس لگ جائے گا، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ بائک کی جتنی بھی مینٹیننس ہے، جو بھی اس کا کام ہوگا وہ سارے کا سارا کمپنی کی طرف سے ہی کیا جائے گا۔ بہت سارے بھائی یہ بھی پوچھتے ہیں یار کمپنی رہائش نہیں دیتی ہے، اس کا کیا سین ہے؟ تو میرے بھائی یہاں دبئی میں کوئی بھی ایسی کمپنی نہیں ہے، طلبہ ڈیلیورو نون کوئی بھی ایسی کمپنی نہیں ہے جو آپ کو رہائش دے گی۔ رہائش آپ کو خود کی ہی رکھنی پڑتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو خود ہی روم ڈھونڈنا پڑتا ہے، خود ہی آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے کدھر آپ رہنا چاہتے ہو۔ تو کوشش یہی کرنی ہے کہ جس ایریا میں جس زون میں آپ کی ڈیوٹی لگتی ہے اس کے قریب ترین کون سا ایریا ہے تو وہاں پر آپ رہائش رکھیں گے۔ وہاں پر رہائش رکھنے کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہی ہوگا کہ آپ نے ڈیوٹی پر اگر جانا ہے تو آپ کو میکسیمم 10 سے 15 منٹ لگیں گے اور اپنے زون میں پہنچ جائیں گے اور وہاں پر جا کے آپ اپنی ڈیوٹی سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا زون دور رہے گا، مطلب 40 کلومیٹر ہے، 35 کلومیٹر ہے، تو پھر آپ کو تھوڑا گھر سے جلدی نکلنا پڑے گا، ٹریفک بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا، آپ کا فیول بھی ویسٹ ہوگا۔ تو کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ جو بھی زون آپ کو ملتا ہے اس کے قریب ترین جہاں پر آپ کو رہائش پڑے گی وہاں پر اگر آپ رہائش رکھیں گے تو وہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہوگا۔ اور بھائی جان فیول کی بھی بہت سارے بھائی بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ فیول کمپنی کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ نہیں۔ تو کچھ چند ایک کمپنیز ہیں جس میں کمپنی کی طرف سے فیولز وغیرہ دیا جاتا ہے۔ مطلب اگر آپ کافو میں کام کرتے ہیں، جو کافو فیول ڈیلیور ہے یا پھر کافو کی کوئی بھی کمپنی ہے نا، چاہے وہ بیٹری چینج والی ہے کوئی بھی ہے، تو اس میں جب آپ کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو فیول جو ہے نا وہ کمپنی کی طرف سے دیا جاتا ہے، لیکن وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بندے جن کے پاس آزاد ویزے ہیں، اگر وہ وہاں پہ اپلائی کرتے ہیں تو ان کا کام ہو جاتا ہے۔ یا پھر وہ بھائی جن کے پاس آلریڈی بائک کا ڈرائیونگ لائسنس ہے اور وہ یہاں دبئی میں ہے، ان کا کینسل ویزا ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، کمپنی چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ کافو میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ 3000 درہم آپ کو فکس سیلری ملے گی اور فیول جو ہے نا وہ کمپنی کا ہوگا۔ تو اینڈ آف دا منتھ جو ہے نا آپ کو ساری کی سیلری جو ہے نا وہ آپ کو بچ جائے گی، جو ٹپ وغیرہ لگے گی وہ الگ سے ہوگی، تو اس میں فیول کی ٹینشن جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو فیول دیتی ہیں، لیکن اس کے لیے کیا ہوگا کہ آپ کو اس کمپنی سے ویزا لینا پڑے گا یا پھر آپ کا آزاد ویزا ہونا چاہیے۔ آزاد ویزے پر آپ کے پاس NOC ہونی چاہیے، وہ کمپنی میں آپ جمع کروا کے اس میں کام کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ جب آپ یہاں پر آئیں گے تو پھر ہی آپ کو ساری جو ہے نا یہاں پہ پتہ چلے گا کہ کیا سین ہے اور کس طرح سے کام کرنا ہے۔ لیکن جو بڑی بڑی کمپنی ہے جیسے ہماری کمپنی ہے، اس کے علاوہ اپلفٹ کمپنی ہے، زون ڈیلیوری سروس کمپنی ہے، اور بھی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، اگر آپ ان کا ویزا لیتے ہیں تو پھر آپ باہر کہیں بھی کام نہیں کر سکتے۔ مطلب ویزا اگر آپ کا ان کا ہے تو آپ کو کام بھی انہی کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ جب آپ کا 2 سال کا کانٹریکٹ پورا ہو جائے گا، اگر آپ چاہیں تو ویزا رینیول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ویزا رینیول نہیں کرنا چاہتے تو آپ ویزا کینسل کر کے دوسری کمپنی سے ویزا لگا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں نے آپ بھائیوں کے ساتھ کافی ساری باتیں شیئر کی ہیں، تو لیکن جب آپ یہاں پر آئیں گے تو جیسے جیسے آپ یہاں پہ کام کریں گے ایکسپیرینس آپ کا خود ہی بڑھ جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کس وے پہ جانا ہے اور مجھے آگے نیکسٹ کیا کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ بھائیوں کے لیے کافی ہیلپ فل رہی ہوگی۔
سو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر ابھی تک آپ نے بھائی کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ بھائیوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔